अस्सलाम वालेकुम जी। मजदूर की आवाज़ में खुश आमदीद। आज हम लोग को असलम वफा साहब ने ज्वाइन करना था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमें नहीं ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन आज हमें लतीफ़ अंसारी साहब ने ज्वाइन किया है, अब्दुल कादिर साहब जो है उन्होंने ज्वाइन किया है, अरूमा शहजाद साहब ने ज्वाइन किया है, और जो लतीफ़ अंसारी साहब हैं उनका जो ताल्लुक है वो पावर लूम के वर्कर्स जो है फैसलाबाद से है। कादिर साहब जो है वो FES जो जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अरूमा शहजाद साहिबा जो है वो डोमेस्टिक वर्कर यूनियन की जो है जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आए आज उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि फैसलाबाद में टेक्सटाइल सेक्टर की क्या सूरत हाल है, और कादिर साहब से भी कुछ जानेंगे और अरूमा से डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में जानेंगे कि क्या पोजीशन है उनकी। और इसी तरह आज हमने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया, हम आज लाइव नहीं जाएंगे बल्कि इसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर अपलोड करेंगे ताकि हम देखें कि हम प्रोग्राम को किस तरह मजीद बेहतर बना सकें। अब बात करेंगे अंसारी साहब से। अंसारी साहब हमें बताइएगा कि पावर लूम की जो टेक्सटाइल के वर्कर्स हैं, पावर लूम के वर्कर्स हैं, इनकी क्या सूरत हाल है फैसलाबाद में? जी अंसारी साहब। निकले हैं, बहुत सारी रैलियों को हमारा रास्ते में रोका गया, रेंजर ने रोका, पुलिस ने रोका, लेकिन हमने अपने एहतजाज को पूरा में रखा, जज्बाती नहीं हुए। उसका रिजल्ट ये निकला कि हमारे जिला इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात हुए हैं और मुतल्लिका पुलिस के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, और उस मुज़ाकरात के बाद हमारे साथ ये तय हुआ कि सुबह 10 बजे दोनों फरीकें को बिठाया जाएगा, मालकान को भी और हमें भी। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से मदद नहीं मिल रही उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने 2,81,000 मजदूरों का डेटा जो है वो पंजाब हुकूमत को आज अरसाल किया है। वो भी हमारे एहतजाज के बाद हमें बता रहे हैं कि आज अरसाल किया है। जब आज हमारा डेटा जाएगा तो हमें मदद कब मिलेगी, जबकि 27 दिनों से मजदूरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, जो रेंट पे रहते हैं उनके गिरबान पकड़े जा रहे हैं, और बिजली के बिल जो हैं वो किसी ने कोई माफ नहीं किए। तो इस सूरत हाल में हम नहीं चाहते कि हम घरों से निकले, लेकिन मजबूर होकर लोगों के घरों में फाके हैं। हुकूमत की तरफ से कोई मदद एक भी मजदूर को अभी तक छोटा सिक्का भी नहीं मिला। अंसारी साहब, जब बिजली का बिल हर गरीब के घर तक पहुंच सकता है तो इमदाद क्यों नहीं पहुंच सकती? यही बात कहने की है। हमने अपने मुतल्लिका MNS जो हमारे MNS जो वो गैब हैं, हमारे MPS गैब हैं, हमने उनके डेरों के सामने जाके अपने प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहे हैं। वो इतने ढीठ हैं कि वो अंदर बढ़ के बैठे हुए हैं, अपनी अवाम को पूछने वाला नहीं। आज ये अपना नाज़िम या चेयरमैन के इलेक्शन का ऐलान करते हैं, हर घर में राशन पहुंच जाएगा। बड़े अफसोस की बात है कि हमें सड़क पे निकलना पड़ा। इतनी ज्यादा रात से थ्रेट थी, इतनी ज्यादा धमकाया गया कि आप सड़क पे निकलेंगे, आपको उठाकर 3 माह के लिए बंद कर देंगे। लेकिन आज हमारे मजदूरों का जज्बा जो था, क्योंकि घरों में भूख थी, इसलिए तमाम रुकावटें तोड़ते हुए हमारा एक काफिला तो DC के मेन गेट के ऊपर जाके बैठा रहा है 3 घंटे, हम पहुंचने में कामयाब। बाकी काफिलों को हमारे उन्होंने जगह जगह पे रोके रखा, जिस जहां से भी निकलते थे वहां पे उन्होंने पुलिस लगाई, बल्कि 2 जगह पे रेंजर लगा के हमें रोके रखा। लेकिन हमारे मजदूरों ने यही फैसला किया है कि जब अगर हमें फौरी तौर पर रिलीफ ना मिला, हम चाहते हैं कि हमारा फौरी तौर पर कारोबार चलाया जाए। कारोबार, क्योंकि हमारा जो मजदूर है वो 30 फुट के फासले पे काम करता है। आप नाई को तो जाल देते हैं जो आपके सर पे चढ़ के काम करता है, लेकिन हमारा मजदूर 30 फुट के फासले पर काम करता है। हम कह रहे हैं कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सूत्र मंडी और कपड़ा मंडी को खोला जाए, क्योंकि फैसलाबाद में लॉन का सीजन है और अरबों मीटर कपड़ा जो है वो अपना प्रिंटिंग प्रोसेसिंग अदारों में पड़ा हुआ, वो गल सड़ जाएगा। हमें 4-5 घंटे मंडी खोली जाए ताकि हमारा वो काम चल सके। इस वक्त जो पावर लूम का मालिक है वो भी परेशान है और लेबर भी परेशान है, ऊपर से हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं। बड़े सनतकार तो वो थोड़ा बहुत उन्होंने ले ऑफ दिया है, लेकिन पावर लूम के मालिकान जो छोटी सनत मालिकान है उन्होंने अभी तक हमारे साथ कोई रिलीफ का काम नहीं किया। 1500 या 2000 रुपया दिया, इसके अलावा आपने बहुत एक अच्छा आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया पावर लूम के वर्कर्स को। आप लोगों ने वो जो बगैर सूद अखुवत से कर्जा जो दिलवाया है उसके बारे में थोड़ा हमारे नाजरीन को बताएं कि वो किस बेस पे वो आप लोगों ने जो लोन है वो दिलवाया और कितने अरसे में वर्कर्स को वापस करना होगा और कितने वर्कर्स को अब तक दिलवाया गया है? इस वक्त तक कोई 1500 फैमिलीज को वो कर्जा दिलवाया गया है। इस मुश्किल की घड़ी में हमारे लिए वो पैसे भी बहुत बड़ी रकम है। 2500 रुपया फी फैमिली को दिया है। जब काम चलेगा उसके 1 महीना बाद जाके सिर्फ 500 रुपया महीना के हिसाब से हमने उनको वापस करने हैं। तो ये अखुवत ने बहुत बड़ा काम किया है, सिर्फ फैसलाबाद डिवीजन के अंदर ही उन्होंने किया है पाकिस्तान में। तो मैं उनके जो हेड्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मजदूरों के साथ अभी और जो हम निशानदेही करते हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, तो वो इनकार नहीं कर रहे, हमारे मजदूरों को दे रहे हैं आकर।
انصاری صاحب، لیبر ڈپارٹمنٹ نے کچھ ڈیلی ویجرز کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، فیکٹری میں جو ڈیلی ویجرز تھے ان فیکٹریوں سے ڈیلی ویجرز کا ڈیٹا مانگا ہے تاکہ وہ یہ جو مزدور احساس پروگرام کے جو ریلیف ہے وہ ان کو دلوا سکیں. تو کیا آپ فیصل آباد میں لیبر ڈپارٹمنٹ نے کوئی ایسا ڈیٹا پاور لوم کے ورکرز کا جو ڈیلی بیس پہ کام کرتے ہیں ان کا اکٹھا کیا ہے؟ بالکل جی، انہوں نے پرفارمنس صرف ہمیں دیے تھے کہ آپ بھر کے دے دیں. باقی لیبر ڈپارٹمنٹ کا جو ڈائریکٹر ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، شان احمد صاحب جو ڈائریکٹر ویسٹ ہیں، وہ تو لاہور میں جا کے بیٹھے ہوئے جس دن سے کرونا ہوا ہے. ایک آدھا دن کہیں چکر لگاتے ہیں. تو دوسرے جو ڈائریکٹر ایسٹ کے ہیں ان کو کرنٹینا سینٹر پہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، یعنی کہ لاکھوں محنت کا شہر ہے. تو لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ صرف وہاں پہ ایک کلرک آتے ہیں. کل بھی ہم نے 9 بچے بازیاب کرائے فیکٹری سے. بچوں سے جب شکل لی جاتی تھی جو کہ پیپر بنانے والی فیکٹری تھی، 9 بچے وہاں سے ریلیز کروائے ہیں ہم نے. وہاں پہ ایک کلرک پہنچا، جان کے ہم سارا دن تڑپتے رہے، پولیس کے ساتھ لڑے، تو وہ وہاں سے نکلا ہے. لیبر ڈپارٹمنٹ نے اس کو، ہم نے تقریباً کوئی 10 سے 12 ہزار لوگوں کا ہم نے ڈیٹا دیا تھا، لیکن انہوں نے خود کوئی ڈیٹا اکٹھا نہیں کیا. بڑے افسوس کی بات ہے، وہ ہمارے لیے بھی، لیبر ٹریڈ یونین کے لیے بھی شرمندگی کی بات ہے. میں خود اپنا بھی آپ پہ بھی کہوں گا کہ اس میں مجھے کوئی حرج نہیں کہ سوشل سیکورٹی کے پاس پاور لوم ورکر کا جو ڈیٹا نکلا ہے، لیبر ایسٹ ویسٹ نارتھ 3 ڈائریکٹر بیٹھتے ہیں سر فیصل آباد میں، اور ہمارا جو ڈیٹا نکلا ہے وہ صرف 3015 مزدور رجسٹر نکلے ہیں ہمارے وہاں پہ. جو وہ ہمارے لیے بہت افسوسناک بات ہے کہ جب ان سے ڈیٹا مانگا گیا مزدوروں کا تو 3015 مزدوروں کا ڈیٹا گیا وہاں پہ. سر انصاری صاحب، آپ کو معلوم ہی ہوگا جبکہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اور اس وقت ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے، تو 2 دن پہلے سیکٹری لیبر کو بدل دیا گیا ہے. ان کی جگہ نئے سیکٹری جو آ گئے ہیں اور وہ بالکل ایک ڈفرینٹ کیا کہتے ہیں محکمے کو لیڈ کر رہے تھے، اور اب ان کو سیکٹری لیبر جو ہے لگا دیا گیا. اور سیکٹری لیبر جو پہلی سارا اسلم صاحبہ جن کی گرفت تھی سارے معاملات پہ، اور یہ ساری سچویشن میں جو سارے سینیریو کو تھوڑا سمجھ رہی تھی پہ بیک گراؤنڈ سے، اور شاید بہتر پرفارم کر سکتی تھی. حکومت نے ان کا تبادلہ کر دیا، نئے سیکٹری آ گئے ہیں، لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، مزدوروں سے ان کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ کوئی بہتر قدم تھا، یا اس پہ آپ لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کا کیا لائے عمل ہو سکتا ہے؟ کیا ٹریڈ یونین کو اس پہ بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ ایک لیبر سیکٹری جو آتا ہے اور جب ابھی وہ لیبر کے معاملات کو سمجھنا شروع کرتا ہے کہ اس کا تبادلہ کر دیتے ہیں، اور ایک نیا سیکٹری آتا ہے اور وہ پھر سیکھتا ہے، جتنے عرصے میں وہ سیکھتا ہے پھر اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے. تو کیا لیبر ڈپارٹمنٹ کی جو سیکٹری کی سیٹ ہے کیا یہ سیکھنے کی حد تک رہے گی یا کچھ پرفارمنس کی بھی بات آئے گی؟ دیکھیں جی، یہ پنجاب کے محنت کشوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. ظلم اتنی بڑی زیادتی کی گئی ہے کہ محترمہ سائرہ اسلم صاحبہ جس طریقے سے انہوں نے کام کو لائن اپ کیا تھا، جس طرح وہ لیبر افسر ہر نچلی سطح پر دیکھ رہی تھی اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مینج کرنے کی طرف جا رہی تھی، بڑھ رہی تھی. لیکن اس موقع پر صنعت کاروں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ صنعت کار جو ہیں فیصل آباد میں وزیر اعلیٰ بزدار صاحب آئے ہیں تو صنعت کاروں نے ان کو چیک دیے ہیں، اپنے مزدوروں کو دیں یا نہ دیں. انہوں نے اپنے صنعت کاروں سے چیک لیے ہیں 20 لاکھ کا، کسی 10 لاکھ کا. یہ سارا ٹوپی ڈرامہ جو ہے صنعت کاروں کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے پنجاب کے مزدوروں کے ساتھ. محترمہ سائرہ اسلم صاحبہ انہوں نے بہت بڑی گرفت کر لی تھی اس کام پہ اوپر. میں دیکھ رہا تھا کہ فیصل آباد ڈویژن کے لیبر افسر اب فیلڈ میں رہتے تھے، کام کرنا شروع کیا تھا تھوڑا بہت انہوں نے جیسا بھی تھا، لیکن اب ان کو فوری طور پر تبدیل کرنے سے یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے پنجاب کے مزدوروں کے ساتھ. اس کو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف صنعت کاروں کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا. تو ابھی ساری سچویشن میں فیصل آباد میں کیونکہ ٹیکسٹائل کا ہب ہے، انصاری صاحب ہم آپ سے، کیونکہ آپ کی وہاں پہ فیصل آباد میں آپ کی گرپ ہے اور آپ مزدوروں کے کافی قریب ہیں اور ساری سچویشن کو سمجھتے بھی ہیں، کیا آپ کے پاس کچھ ایسا ڈیٹا ہے جو ہمارے آپ سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ کس کس ٹیکسٹائل میں کتنا ورکر اب تک نکالا گیا ہے؟ جی بالکل. ایم ٹی ایم جو مسعود ٹیکسٹائل ہے جو سب سے بڑا ہمارا ایکسپورٹ کا ادارہ ہے، انہوں نے 30% کٹ لگا دیا لوگوں کو، گھر بیٹھے ہی ان کا کوڈ نمبر بلاک کر دیا، یعنی کہ آپ فیکٹری میں نہیں آئیں گے. ان کے پاس 30,000 کے لگ بھگ ورکر کام کرتے ہیں. اگر 30% جائے گا تو ان کے آپ دیکھ لیں گے کتنے مزدور فوری طور پر فارغ کر دیے گئے ہیں. اسی طرح باقی اداروں جو ایکسپورٹ کے ادارے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح مزدوروں کی چھانٹیاں جو ہے شروع کر دی ہیں. ایک تو مثال میں نے مسعود ٹیکسٹائل کی دی ہے.
ستارہ ٹیکسٹائل جو ہے اس میں خواتین جو کام کرتی تھی، جب ان کو یکم کو سیلری دی گئی، ان کے وہ 60 گھنٹے کا اوور ٹائم بھی کاٹ لیا گیا کہ جی نہیں آپ نے چھٹیاں کی، وہ 60 گھنٹے کا اوور ٹائم اس چھٹیوں میں ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے. تو اسی طرح جو اچھا کام ہوا وہ بھی ہے، وہ انٹرلوب ہے. انٹرلوب نے اپنے تمام مزدوروں کو پوری تنخواہ دی ہے، تمام مزدوروں کو 1 ماہ کا راشن دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ راشن کے ساتھ ساتھ کلاش نے پوری اجرت دی ہے، پوری سیلری دی ہے، اس کے ساتھ 1 ماہ کا راشن دیا ہے. تو جو کچھ اچھے ادارے بھی ہیں لیکن زیادہ تر اداروں میں چھانٹیاں شروع ہو چکی ہیں. آپ واقف ہوں گے انصاری صاحب، لاہور میں ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل ہے. لاہور میں انفارچونیٹلی ٹیکسٹائل ورکرز اتنے زیادہ متحد نہیں ہیں، یونینز نہیں بننے دی جاتی ہیں. لاہور میں ایک بہت بڑا یونٹ ہے شاہکام کے نام سے، کہ جو امریکن ایگل اور بڑے بڑے برانڈز جو ہیں ان کے لیے جو ہے مال تیار کرتے ہیں. وہاں پہ بھی تقریباً ہمیں خبر ملی ہے کہ 1200 کے قریب جو مرد اور خواتین ورکر جو ہیں ان کو جاب سے نکال دیا گیا. فیصل آباد کی بھی ابھی آپ نے سچویشن بتائی، اور کچھ اسی طرح کی جو سچویشن ہے وہ جو کراچی کی بھی ہے. تو ابھی یہ تو لے آف کر رہے ہیں، کل کو ابھی معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، کرونا کی وبا سے اللہ کے فضل سے ہم اس سے نکل جاتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انہی ملازمین کو واپس نوکریوں پہ رکھیں گے؟ انصاری صاحب آپ آواز آ رہی ہے میری؟ انصاری صاحب کیا مجھے سن سکتے ہیں؟ آواز کٹ رہی ہے سر، آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے. اب بہتر ہوئی آواز؟ نہیں، میں نے پرابلم سگنل میں پرابلم آ رہا ہے آپ کی طرف. آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جن مزدوروں کو اس سارے سینیریو کے دوران نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے، تو کیا ان کو واپس نوکریوں پہ رکھا جائے گا؟ اگر تھوڑا ویڈیو آف کر دیں تو شاید اس پہ فرق پڑے. انصاری صاحب کیا میری آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے سر. جی انصاری صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جن مزدوروں کو نوکریوں سے اب لے آف کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے، یہ جو دیہڑی دار طبقہ جو اس وقت بے روزگار بیٹھا ہے، آپ کی رائے میں کیا فیکٹری مالکان انہی ورکروں کو واپس نوکری پہ رکھیں گے یا نہیں؟ سعد بھائی اس کا تو ہمیں لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ان کو نوکری پہ رکھتے ہیں، لیکن فی الحال تو ان کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے. نہ تو انہیں گریجویٹی دی ہے، نہ ان کے بقایا جات دیے ہیں. ابھی ہمارے پاس شکایت آ رہی ہیں، لیکن ہم نے کوئی 8-10 لوگوں کی شکایت کی تھی، لیکن وہ یہ ہے کہ ہمارے پریشر کی وجہ سے ان کو بحال تو کر لیا، ان کا کوڈ کھول دیا ہے، لیکن باقی ورکر جو ہمارے پاس ابھی نہیں آ رہے وہ گھروں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تو انصاری صاحب آپ لوگوں کا آگے کا لائے عمل کیا ہے؟ ہمارا آگے کا لائے عمل ہے کہ کل ہمارے مذاکرات ہے 10 بجے، جس میں گورنمنٹ ڈی سی ہوگا اور اے سی صاحبان ہوں گے، ایس پی صاحبان ہوں گے، اور پاور لوم مالکان ایسوسیشن جو ہے ان کی وہ ہوں گی، اور ہم لیبر قومی موومنٹ ہوگی. اس میں مذاکرات ہوں گے. ہم نے 3-4 آپشن کو دیے ہیں کہ یا تو مکمل لاک ڈاؤن کر کے کرفیو لگا کے ہمارے گھروں میں راشن پہنچا دیں، ہم گھر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، یا پھر آپ کاروبار چلائیں، ہم اپنا کاروبار کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. اور تیسرا مطالبہ ہمارا جو ہے، جو آپ نے 7181 پہ لاکھوں لوگوں سے فیصل آباد میں ہم نے میسج کروایا ہے، اس کے اوپر جو لوگوں کی تذلیل کی جا رہی ہے. آپ کسی کو لکھ دیں آپ نااہل ہیں تو وہ سوچے گا یار مجھے نااہل کیوں لکھ دیا، بھی آپ اس کا طریقہ کار کوئی اور ڈھونڈ لیں. مثلا ابھی آپ کا پروسیس میں ہے، وہ صرف اگر 100 بندے نے میسج کیا، اس میں سے 30 سے 35 لوگوں کو آیا جواب، 70 لوگوں کو جواب ہی نہیں آیا. اس کا نہ کسی کا گھر ہے، نہ موٹر سائیکل ہے، نہ اس کے پاس سائیکل ہے، لیکن ان کو جواب نااہل کا آ رہا ہے. اس لیے لوگ پریشان ہیں، لوگوں میں زیادہ غصہ بڑھ رہا ہے. کل ہم دیکھیں گے اگر ہمارے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہماری خواتین نے فیصلہ کیا کہ اگلا جو ہمارا احتجاج ہوگا وہ بڑی احتیاطی تدابیر کے ساتھ. ہماری خواتین گھروں میں تیاری شروع کر دی ہے، محلوں کی سطح پر انہوں نے میٹنگیں شروع کر دی ہیں. اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں ہماری خواتین باہر آئیں گی، کیونکہ ہم وہ بچے بھوکے ان سے نہیں دیکھے جا رہے. بالکل.
انصاری صاحب صرف ایک آخری سوال تاکہ جو ہمیں سن رہے ہیں ان کی انفارمیشن کے لیے، گو کے پاور لوم جو ہے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے فیصل آباد میں ہے، تو پاکستان کے اور کن کن حصوں میں پاور لوم کا ورکر جو ہے کام کر رہا ہے؟ جی فیصل آباد ہے، ٹوبہ ٹیک سنگھ، اپنا جنگ ہے، حافظ آباد ہے، قصور میں پاور لوم ہے، گجرانوالہ میں ہے، ملتان، رحیم یار خان اور ٹنڈو آدم، کراچی. اس طرح میں اگر گنوں تو ان سب علاقوں میں پاور لوم ہے. جن میں جو سب سے زیادہ مانچسٹر ہے پاکستان کا وہ فیصل آباد ہے، جو پاور لوم کی جو صنعت ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے ضلع ہیں جس طرح کہ حافظ آباد میں، قصور میں، گجرانوالہ میں سلک کی پاور لومز ہیں، گوجرا میں ہیں، جو کھدر کا کپڑا بنانے والی پاور لومز ہیں وہ کمالیہ میں ہیں. اسی طرح جو لون ویل کا کپڑا بنانے والی وہ جنگ میں ہے. جو کرنڈی کا کپڑا بنانے والی ہیں وہ ملتان میں پاور لوم لگی ہوئی ہیں، رحیم یار خان میں پاور لوم لگی ہوئی ہیں. اس طرح گجرات جلال پور جٹا میں پاور لوم لگی ہوئی ہیں. یہ پاور لوم کے علاقے ہیں جہاں پہ پاور لوم کی صنعت کے ساتھ لوگ وہ بس آئے. تو انصاری صاحب کیا ان تمام علاقوں میں ان کی نمائندہ تنظیمیں موجود ہیں یا فیصل آباد میں ہی صرف آپ؟ تنظیمیں ہیں وہاں پہ لیکن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. لیکن جنگ، فیصل آباد، حافظ آباد اور ٹوبہ ٹیک سنگھ تو ہم ہی زیادہ دیکھتے ہیں. لیکن ملتان میں جو ہے وہاں پہ کیونکہ وہ ایک ورائٹی قسم کا کپڑا تیار کرتے ہیں، ایک ہی گھر میں 2-3 پاور لوم لگی ہوتی ہیں. کرنڈی تیار کرتے ہیں یا لنگی تیار کرتے ہیں یا چادر تیار کرتے ہیں. وہ ایک بہت ہی اسپیشل کام ہوتا ہے ملتان میں. وہ لیکن ایک فیملی کے طور پہ کام ہوتا ہے. وہاں پہ چند سیٹھوں کا قبضہ ہے، انہوں نے گھروں میں 2-2 4-4 پاور لوم لگا کے دی ہوئی ہیں. وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ملتان کا کام، باقی کام ایک جیسا ہی ہے ہمارا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ انصاری صاحب، کافی ڈیٹیلڈ گفتگو ہوئی آپ سے. میں قادر صاحب چند ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ اپنا کیمرہ آن کر لیں. شکریہ قادر صاحب. قادر صاحب آپ نے ساری سچویشن صورتحال جو ہے سنی، انصاری صاحب نے بڑے بہترین انداز میں ساری سچویشن سے ہم لوگوں کو آگاہ کیا ہے. تو مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ سوشل میڈیا اور ساری جگہ پہ دیکھیں تو کچھ ایسی تنظیمیں جن کا شاید کچھ اتنا خاص مؤثر کام بھی نہیں ہے وہ چھائی ہوئی ہیں اور ان سوشل میڈیا چینلز پہ. لیکن دوسری طرف جو ٹریڈ یونینز ہیں جو گراؤنڈ پہ کام، گراؤنڈ لیول پہ، پلانٹ لیول پہ کام کر رہی ہیں، لیکن ان کو جو ہے ان کی جو آپ کہہ لیں سر، ان کی جو محنت ہے، جو ان لوگوں کے احتجاج ہیں، جو ان لوگوں کی جو سارے پروٹیسٹ ہیں، ان لوگوں کو میڈیا چینلز پہ نہیں دکھایا جاتا. ان لوگوں کو ان پہ جو ہے جو ان کو ٹائم ملنا چاہیے میڈیا کی طرف سے، جو سپورٹ ملنی چاہیے، تاکہ کیونکہ یہ ورکر بھی پاکستان کے شہری ہیں اور یہ میڈیا ہاؤسز کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی آواز ہیں. تو اس سارے سینیریو میں ایک بہت ابھرتی ہوئی ایک ڈیمانڈ پیدا ہوئی ہے کہ جو ٹریڈ یونین جو کہ ڈیجیٹلی اتنی زیادہ اویئر نہیں ہیں، اور اب میرے خیال سے ایک ضرورت پیدا ہو گئی ہے کہ تمام ٹریڈ یونینز کو ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے حوالے سے ٹرین کیا جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے. تو اس سارے معاملے میں ایف پی ایس پاکستان جو ہے اس کا کیا کردار سر آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی شکریہ صاحب. اور میں ہماری ادارے کی جانب سے تو نہیں، میں اپنی ذاتی طور پر کہوں گا، لیکن ادارہ یقیناً اس کو ایک پالیسی پہ غور کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم ورکرز آرگنائزیشنز کو اس طرف جو ہے کہ ان کو کیپیسٹی کو انکریز کر سکیں، تاکہ وہ اس طرح جہاں پہ اس الٹرنیٹ میڈیا ہے، ایک متبادل میڈیا ہے، اس کو استعمال کر کے ان کے جو کام، جو ان کی جو آؤٹ ریچ ہے لوگوں تک پہنچنے کے لیے، اس کو بھی انشور کریں. ورکرز اپنے لیڈر سے، لیڈر اپنے ورکرز کو خبر پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو بھی مضبوط کریں. اور ساتھ ہی یہ کہ جو لیڈرشپ اس وقت جو ملک جو کرائسس میں ہے اور ہماری ساری دنیا کرائسس میں ہے، یہ بالکل اپنی موجود کا لیڈر کرائسس ہے، تو اس پہ سامنے یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ سب سے زیادہ یوزفل ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے اس بات کو اس کے لیے پالیسی بھی دیکھتے ہیں اور کیا کرنا. اور میرا خیال ہے کوئی اتنا آپ نے خود اپنے اس کام سے ثابت کیا ہے کہ اگر تھوڑی سی ول ہو تو ہم اس کو ایزیلی آرگنائز کر سکتے ہیں. اب صرف یہ کہ ہم اس کو کس قدر اچھی طریقے سے، مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو جو ہم سبق سیکھتے جا رہے ہیں اس کو استعمال کر کے مجھے بہت امید ہے کہ ہم جلد ہی اس کو ایک اچھا متبادل کے طور پر استعمال کر سکیں گے. لیکن ایک بات آپ نے جو بڑی بات کہی کہ جو میڈیا ہے، جو براڈ کاسٹنگ میڈیا ہے،
ٹی وی ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، ریڈیو ہے، اخبارات ہے، کسی حد تک تو وہ کور کر رہے ہیں. اور آج بھی میں نے دیکھا کہ کچھ خبریں جو ہیں ہمارے جو انصاری صاحب ہیں ان کی بڑی اچھی انٹرنیشنل پورے نیشنل میڈیا پہ ان کی ایشوز کو کور کیا گیا ہے. اور یہ بنیادی طور پہ ہمارا میڈیا جو ہے یا ہمارا جو سارا جو نظام ہے سوسائٹی کا اس کو وہ بھی سامنے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی طرح سے بھی پاکستان کے عوام کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہو رہا. اگر آپ کا جو معیشت ہے وہ انفارمل معیشت ہے، وہ اگر چلے گی، وہاں ورکرز کام کر سکیں گے، تو اس پر ہی پوری سوسائٹی کا پاؤں کھڑا ہوا ہے. میں گھر میں بیٹھ کے اگر میں فارمل سیکٹر جو ہوں میں کیا کروں گا جب تک ہمارے جینیٹرس جو ہیں جو ہمارے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں، ہمارے جو انڈسٹریل ورکرز ہیں، ٹرانسپورٹ ورکرز ہیں، ہمارے جو کسان ہیں اور مزدور ہیں، اگر وہ اویلیبل نہیں ہے جو ہاتھ سے کام کر سکتے ہیں، پروڈکٹ جو سروسز دے سکتے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں گھر سے ٹیلی ورک کا کام کرنے والے جو ہو تو کوئی کام نہیں کرے. تو ایک تو نظر یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کا جو نظام جس چیز پہ بنا ہوا ہے، جن ورکرز کے لیے اوپر بیس بنی ہوئی ہے، وہی سب سے زیادہ اس پینڈیمک کا شکار ہے اور اسی کرائسس کا شکار ہے. صرف ہم نہیں، ساری دنیا میں ہر جگہ یہی صورت ہے. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہیلتھ ورکر جو ہے وہ ہمارے اب کہہ تو رہے کہ ہمارے وہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں، لیکن وہ ان کی جو ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کو سامنے نظر آتا ہے. تو جو فوکس ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہے ہماری سوسائٹی کا پایا یا بیس، یا ہماری سوسائٹی جس پر کھڑی ہے، ان کے لیے ہمارا سارا نظام بننا چاہیے. ہمارا لیبر ڈپارٹمنٹ یا ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہمارے سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ، ہمارے قانون کے ادارے کے ڈپارٹمنٹ، ہماری مارکیٹ کے کنٹرول اور ریگولیشن کے ڈپارٹمنٹ، غرضی کے اسٹیٹ کا اور معیشت کا جو سارا جو انحصار ہے ان کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ معیشت ان کے اوپر چل رہی ہے. اب آپ اگر یہ ورکرز جو ہیں اگر اپنے پینڈیمک کی وجہ سے کام پہ نہیں ہے تو سارا نظام رک گیا ہے. اگر کسی اپنے اسٹرائک کے نہ ہو تو اس کو بھی کام روک سکتے ہیں بنیادی طور پہ. نہیں تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا جو نظام جس کو ہم چلا رہے ہیں، چاہے وہ ٹیلی ورکنگ ہو، چاہے میڈیا ہو، یہ ویسے ہی آرٹیفیشل چلے گا اگر ورکرز اس کے بینیفیشری نہیں ہوئے یا ہماری لیبر مارکیٹ یا ہماری سوسائٹی جو ہے اس کے حصہ نہیں بنتی. یہ تو بالکل صحیح ہے. ہاں اگر اس کو اپنے شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ بڑے مؤثر انداز میں جو ورکرز آرگنائزیشن ان ساری چیلنجز کو جو ہے وہ اپنے انداز میں ہینڈل کر سکتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ میں نے ایک اپنے طور پہ ویسے ہی لسٹ ایک طریقے سے ترتیب دی تھی کہ کون کون جو ہے اس وقت مؤثر ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ چیلنج بھی بالکل نیا اور کون کون نہیں ہو رہا. تو میں اگر آپ کے سامنے رکھ سکوں، کیا آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں؟ جی سر، بالکل دیکھ سکتے ہیں. میں نے ویسے ہی کمپیریزن کے لیے ایک لسٹ ایسی بنائی کہ کون کون مؤثر ہے اور کون بیکار ہو گیا ہے. پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر، سائنٹسٹ ہو گئے یا ہمارے روحانی پیشوا ہو گئے، ہمارے کو میڈیسن چاہیے یا ویپنس چاہیے، ہمیں ڈاکٹرس چاہیے یا اکانومسٹ چاہیے، ہمیں MBBS چاہیے یا MBA چاہیے، لائرس کا تعلق ہے اس وقت یا انجینئرس چاہیے، لیبورٹریز یا ریسٹورینٹ، ورکرز اور امپلائرس چاہیے یا اسٹاک مارکیٹ کے بروکرز چاہیے، آپ کو نرسز چاہیے یا بیوروکریٹس چاہیے، ہمیں جو آرٹسٹ چاہیے یا معاشرے میں حیران پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف ہم توجہ کریں. ہمیں گھر، اب تو گھر میں ہم بند ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو پبلک پلیسز ہیں، چاہے وہ تھیٹر ہوں، چاہے کمیونٹی پلیسز ہوں، وہ مؤثر ہیں سوسائٹی کے لیے. اگر ایک باہر چائے خانہ کھلا ہو جس پہ لوگ مل سکے، جو ایک کمیونٹی سینٹر ہو اس پہ مل سکے، تو وہ مؤثر ہے. یعنی اس پینڈیمک میں بھی سر ہمارے پاس کمیونٹیز آف دا پیپل وہ امپورٹنٹ ہے یا ایلیٹس کلب امپورٹنٹ ہے. گورنمنٹ ہاسپٹل چل رہے ہیں یا پرائیویٹ ہاسپٹل، اس وقت صرف ٹیسٹنگ اور کہاں ممکن ہے، علاج کہاں ممکن ہے. کیا اس وقت شکار کون ہو رہے ہیں، غریب لوگ ہو رہے ہیں یا امیر لوگ ہو رہے ہیں اس کورونا کا. ماسک چاہیے یا مرسڈیز چاہیے. یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم اس کو دیکھتے جائیں تو اس نے بڑی چیزیں کنٹراڈکشن واضح کر دی ہے. اس کنٹراڈکشن کے اندر یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ کون اس کا شکار ہے، لیکن کون ہی اس کے خلاف جنگ لڑ سکتا ہے. آپ تو بالکل صحیح کہا کہ ہماری ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارا میڈیا ذکر کرتا ہے، ہمارا جو سوسائٹی ہے وہ ذکر کرتا ہے، کوئی مزدور کوئی طبقہ ہے، وہ کوئی گھر کہیں رہتا ہے، ایک کالونی میں رہتا ہے، یا مزدور کوئی علاقے میں کام کرتے ہیں، وہ مزدور ہیں. پورا پاکستان اور پورے دنیا جو ہے ان کا نظام جو ہے، معیشت جو ہے وہ مزدور کی اور ورکرز کی ہی بیسس پہ کھڑا ہوتا ہے. اس کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ اب میڈیا بھی جو ہے جو کام کرتے ہیں ورکر، ان کی بیسس پہ وہ میڈیا کا چینل جو ہے آپریٹ ہو سکتا ہے.
تو سوسائٹی کا نظام اس طرح بننا چاہیے تھا. تو انفارچونیٹلی ہمیں ورکرز آرگنائزیشن کو پہلے ہی پتا تھا, پہلے اس بارے میں بڑی اچھی سے باخبر تھے. اپنے ورکرز کی جو لیڈرشپ ہے انہیں پتہ ہی پتا تھا کہ جو ہمارے سوشل سیکورٹی کا نظام ہے بالکل بے فعال ہے, بالکل کام نہیں کر رہا ہے. لیکن پینڈیمک نے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف ان کی باتیں درست ہیں بلکہ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ان کی مشاورت کے ذریعے ان نظاموں کی ایک طریقے سے ساختیاتی اسٹرکچر ریفارمز چاہیے تاکہ وہ ورکرز کے لیے, عام آدمی کے لیے ان اداروں کو دسترے میں ترتیب کیا جا سکے. صرف 2 ڈائریکٹر بڑھانے سے, ایک ڈائریکٹر نیا لگانے سے, ایک سیکرٹری کو اچھی والی یا برا والا یا اس طرح تبدیل کرنے سے نہیں ہوگا. یہ ورکرز کا جو گورننس کا نظام ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ڈھہ جاتا ہے, اور پینڈیمک میں ہی جس وقت اس کی ضرورت ہے اس وقت وہ بالکل غیر فعال ہوتا ہے. تو لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری اسٹیٹ جو ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ اسٹیٹ اگر رول پلے کرنا چاہے تو اسٹیٹ جو ہے وہی ایک واحد سہارا ہے انسانوں کا سوسائٹیز پہ. تو وہ اسٹیٹ جو ہے ری اسٹرکچر ہونی چاہیے ان انسانوں کے لیے جن کے لیے بنی ہے. سر آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ہمیں اوبیسلی ہاسپٹلس کی زیادہ ضرورت ہے, لیبارٹریز کی زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ کسی بھی ملک میں, کسی بھی کنٹری میں رہنے والے لوگوں کے لیے 2 بیسک چیزیں ہیں کہ جو اگر وہ 2 چیزیں انہیں ایزیلی مہیا ہو تو کافی ایزی ہو جاتا ہے, ہیلتھ کیئر اور اسکولنگ. تو گورنمنٹ ایک طرف سر ہمیں ٹیکس کے لیے, تو آج کل جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے اور ٹیکس پہ انہوں نے بڑی سختی کی ہوئی ہے, اور ٹیکس نہ دینے پہ ان لوگوں نے مطلب پکڑ دکڑ بھی شروع کی ہوئی ہے. تو ہم ٹیکس نہ دیں تو یہ ہم لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں, لیکن اگر اس ٹیکس کے بدلے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہم لوگوں کو انشور کرتا ہے کہ ہم لوگ کو ہیلتھ فری ملے گی, ہم لوگ کو ایجوکیشن فری ملے گی, تو اس سارے معاملے میں ایک عام شہری ہونے کے ناطے میں آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ ہمارے سننے والوں کو ہم کس کو جا کے پھر پکڑیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے سال 2019 کے وسط میں جو آئی ایل او کا ایک 100 سالہ سلسلہ تقریبات ہوئی تھی, اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا. اس اعلامیہ میں ایک بڑی اہم بات انہوں نے اس بات کی طرف نشاندہی کی کہ سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ نئے سرے سے اثر نو ترتیب دینا ہوگا. سوشل کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ شہری اور اسٹیٹ کا تعلق کس بات سے ہے. شہری جو ہے اور اسٹیٹ جو ہے وہ کئی معاملات سے بندھے ہوتے ہیں, اور اس کا وہ کانسٹیٹیوشن میں آپ کے ڈیفائن ہوتا ہے کہ کیا ذمہ داریاں ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ان کانسٹیٹیوشنل بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ٹیکسز ایک بنیادی رابطہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اسٹیٹ اور شہری آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. وہ شہری سولیڈارٹی کی بنیاد پہ اسٹیٹ کو فائنانس کرتے ہیں, اور اسٹیٹ جو ہے ان ریٹرن جو ہے ان کو وہ خدمات یا وہ سہولیات یا وہ حق ادا کرتی ہے جو کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائنڈ ہے. یہ سوشل کانٹریکٹ. کیا وہ سوشل کانٹریکٹ جو ہے, اور وہ سوشل کانٹریکٹ کانسٹیٹیوشن ایک بنیادی اس کا ایلیمنٹ ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی سوشل کانٹریکٹ بہت سارے ایلیمنٹس کو رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہمارے علماء جو ہیں ان کا بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے عوام کے ساتھ, لیکن کیا وہ سوشل کانٹریکٹ پہ پورا اترتے ہیں؟ کیا عوام کو جو ہے وہ صحیح جو ہے ہدایت اور ان کو صحیح رہنمائی کر پاتے ہیں؟ سوشل کانٹریکٹ لیڈرشپ کا بھی ہوتا ہے, سوشل سیکٹر جو ہے کمیونٹی پہ ہر سطح کا ہوتا ہے. تو وہ جو آئی ایل او نے اس بات میں نشاندہی کی کہ ایک نئے بنیاد پہ کھڑا ہونا پڑے گا سوشل کانٹریکٹ کو. تو وہی بات ہے جس کو آپ نے بات کہی کہ یہ جو شہری جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے ریاست کو اس بارے میں جوابدہی کر سکیں کہ جو کا حق ہے, جو ان کی انٹائٹلمنٹس ہیں, جو ان کی انٹائٹلمنٹس آپ کی کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائن ہیں, وہ کس طریقے سے ریاست کو پوری کر سکیں. اس کے لیے یہ طریقہ کار کہ ہم صرف ریاست سے مطالبہ کریں اور ریاست کے ساتھ احتجاج کریں, یہ تو آخری مرحلے ہیں. جیسے آج ہمارے انصاری صاحب نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ بڑے مجبوری جو ہے وہ ان حالات میں جہاں ورکرز کو ان کو سب سے زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے, کیونکہ ورکرز جو ہیں وہ اس طرح سے بیچارے امیونائزیشن کی نہیں ہے, ان کے پاس اپنی خوراک اتنی اچھی نہیں ہوتی, ان کے پاس اپنے ہاسپٹلز یا ان کے حالات کار یا ان کے رہنے کے جو حالات کار ہیں وہ اس طرح کے سیف نہیں ہوتے کہ ان کی امیونٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. ان کو تو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اس وقت ان کو پینڈیمک سے بچانے کے لیے ان کو گھروں میں رکھا جائے, اور ان کو گھروں میں ساری سہولت ساری دنیا, یہ ان کا حق ہے کہ وہ ان کے گھر پہ جو ہے وہ راشن پہنچے, ان کے گھر پہ سہولیات پہنچے. اور ان کی تو اب وہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ ورکرز جو ہیں
ان کے لیے جب سوسائٹی جب سوچے گی اور ریاست سوچے گی تو کہے گی کہ ان کی جو بستیاں ہیں وہ اس طرح کی بنے کہ جہاں وبا پھیلنے کے امکانات کم سے کم، ایسے ہاسپٹل بنے تاکہ ان کی آؤٹ ریچ میں، جس کو ہم کہتے ہیں پبلک ہیلتھ کا نظام ایسا بننا چاہیے. تو جب تک یہ ورکرز جو ہے آخری سطح پہ جا کے احتجاج کرنے کے بجائے ہمیں ایسے نظام کو اس طرح سے سوشل کانٹریکٹ کو بنانا ہوگا کہ وہ یہ نظام جو ہے وہ ہمیں ابتدائی سطح سے شروع ہو جائے. وہ کیسے ہوگا کہ ورکرز، اور اس کی پہلی ابتدا تو اس کا مثال جو ہے وہ ورکرز کا تنظیم میں ہونا جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے. اگر ورکرز تنظیم میں نہیں ہے تو ان کی آواز بھی نہیں سنی جائے گی، نہ ان کو جیسے آپ کے آج سارے صاحب نے بتایا، جیسے آپ کا اپنا چینل ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب ورکرز تنظیم میں ہو تو اپنا کام کر سکتے ہیں. ورنہ کیا پڑھیے کہ یہ انصاری صاحب کی بات سنیں یا ہمارے چودھری جسیم صاحب کی بات سنیں، جناب عظیمہ صاحبہ کی بات سنیں، سعد صاحب کی، عوام صاحب کی، ہمارے دوسرے جو دوست ہیں جو دور دراز سے علاقوں سے، ان کی کون بات سن سکتا ہے؟ یہ ان کے لیے مضبوطی ہے. ورکرز ہی نے اپنے طور پہ ذمہ داری اٹھائی اور یہ کر سکتے ہیں. سوال تو اس کا مطلب یہ کہ جب تنظیم نہیں ہے تو معاشرے میں جو ہے وہ آرگنائزیشن اور تنظیم جو ہے، اور چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہو، سول سوسائٹی کے اداروں کے ہو، لیکن سب سے بڑی امپورٹنٹ بات میری نظر میں کہ جب تک مزدور تنظیمیں جو ہیں وہ ان کا دائرہ کار نہیں بڑھتا، وہ آگے نہیں بڑھتی، اس سوشل کانٹریکٹ کی طرف پیش کرتی نہیں ہو سکتی. تو جب یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ورکرز جو ہے عوام کو جو ہے وہ سہولیات وہ ساری میسر ہو جائیں گی جو سوشل کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے، جو کلیکٹیو ایگریمنٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ کانسٹیٹیوشن یا آئین کے نام سے موجود ہے، وہ آٹومیٹک کبھی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے لیے جو ہے ورکرز اور عوام اور جو لوگ ہیں وہ منظم نہ ہوں. دیکھیے منظم ہونا اس کی ایک تاریخ کلی بھی موجود ہے، تاریخی حوالوں سے اگر آپ اس کی تاریخ. جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی ایٹ آر اون ہی ہم لوگوں نے انیشیٹو لیا اور ہم لوگ کے پاس ابھی پیڈ ورژنز نہیں ہیں، تو ہمارے پاس 40 منٹ کا وقت ہوتا ہے، وہ ختم ہو گیا، انفارچونیٹلی کال ڈراپس ہو گئی. لیکن بہت امپورٹنٹ گفتگو ہوئی تمام ہمارے جو پارٹیسپینٹس تھے ان سے، اور امید ہے کہ ہم لوگ کا جو یہ چھوٹی سی کاوش ہے یہ جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو کامیاب کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو مزدور کی آواز پروگرام ہے اس کو واقعی طور پہ جو ہے مزدور کی آواز کے طور پہ جو ہے لے کر آئیں اور جو مزدور ہے اس کی آواز بنے انشاءاللہ. اسی طرح میں آج آپ سے جو ہے رخصت چاہوں گا. بہت شکریہ ہمارے سننے والوں کے لیے، اور بریئنٹ پہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھیں، اور ہماری ہمارا جو انیشیٹو ہے کہ مزدوروں کا اپنا ایک چینل بنانے کی سوشل میڈیا پہ ہی صحیح یہ کامیاب ہو سکے اور ہم لوگ اپنی آواز جو ہے وہ بلند کر سکیں. بہت شکریہ.